अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नईमा नाज के मुकम्मल नॉवेल तरावी का दूसरा और आखिरी हिस्सा लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाथों पे दस्ताने चढ़ाकर इसने केक ओवन से निकाला। टूथपिक की मदद से चेक किया, वो तैयार था। गर्मा गर्म केक की सौंधी सौंधी महक चारों तरफ फैलती जा रही थी। उसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रखा और इस पर सजावट के लिए चीज़ें तैयार करने लगा। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। उमैमा ने मुंह ऊपर करके हवा में गहरी सांस ली। ये सिर्फ केक की खुशबू नहीं है, उमैर मुस्कुरा दिया। तो फिर उमैमा की शरारती लट ज़रा आगे को झुकाई थी। इसमें मोहब्बत की खुशबू भी शामिल है मैडम। उमैर ने एप्रन से हाथ साफ करके इसके आगे सर तस्लीम खम किया। टाइटैनिक आज भी तुम्हारा फेवरेट है? तुम और तुम्हारे डायलॉग्स बिल्कुल फेवरेट है। और ख़बरदार जो मेरे डायलॉग्स पर कोई और डायलॉग बोला, मैं नाराज़ होने का हक़ महफूज रखता हूँ। उमैमा ने चॉकलेट सिरप लगाते उमैर की तरफ देखा। तुम खुद को जैक समझते हो मगर हो नहीं। उमैमा की शोख ज़बान फिर बेकाबू हुई। आई एम सॉरी, आई एम माई डियर रोज़। उमैर ने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया और चॉकलेट का फूल बनाने लगा। मुझे भूख लग रही है। उमैमा को दफ़तन याद आया, मेरे हाथ का बना केक खाने के लिए तुमने यकीनन 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होगा। उमैमा की मुस्कुराहट जानलेवा थी तो उमैर भी दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रहा था। खुद को ली हॉपिंस ना समझा करो, वो नहीं हूँ मैं, मगर इससे कम भी नहीं हूँ। डिनर के बाद तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। उमैर ने चॉकलेट से बना गुलाब का फूल केक पे सजाया और कोन शेप में क्रीम भरने लगा। साल में चंद बार तुम कुकिंग करते हो, इनमें एक दिन मेरी बर्थडे का होता है और तुम सोचते हो कि दुनिया के सबसे बड़े शेफ़ बन गए हो। उमैमा मुसलसल बोल रही थी आदत के मुताबिक। इंसान वही होता है जो वो सोचता है। उमैर ने फ़लसफ़े का सहारा लिया और बड़ी महारत से केक पर उमैमा के लिए हैप्पी बर्थडे लिख लिया। ऑफ कोर्स अगर इंसान सोचे कि वो एक सुपरमैन है तो वो यकीनन बिल्डिंग से जंप कर सकता है, हवा में उड़ सकता है और किसी लड़की से इश्क भी कर सकता है। उमैर ने केक का जायज़ा लेते हुए लुक़मा दिया। इश्क करने के लिए सुपर पावर होना या सुपरमैन होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ मैन होना ज़रूरी है, जो कि मैं हूँ। उमैमा के अचानक ही इतने सामने आके खड़ा हो गया था वो कि उमैमा को दोनों हाथों से उसे धकेलना पड़ा। इंसान बन जाओ, और जब तुम शर्माती हो कितनी क्यूट लगती हो। शट अप, मेरा दोस्त कहता है। किसी खूबसूरत लड़की की ज़बान से शट अप भी बहुत खूबसूरत लगता है। उमैर ने केक को फाइनल टच देते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह स्टूपिड ही है। उमैमा ने फ़ैसला सादिर किया। हाँ, दोस्ती और मोहब्बत के मामले में मेरी किस्मत ज़रा। उमैर ने बेचारा सा मुँह बनाया। तुम और तुम्हारी किस्मत। उमैमा ने उसे घूर के देखा। अगर ये केक मेरी सालगिरह करना होता तो अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देती। एक तो इतनी मेहनत और मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया, डिनर तैयार किया, और तुम। उमैर ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कुछ तो कदर करती मेरी। बहुत शौक़ आ रहा है मेरी जगह दूसरी लड़कियों को केक देने का। उमैमा इसके सामने जाके खड़ी हो गई, चेहरे पर बरहमी थी। तुम उफ़। उमैर ने एक गहरी सांस ली। अगरचे नाराज़ होकर तुम और भी हसीन हो जाती हो, मगर फिर भी आई एम सॉरी यार, मजाक में भी किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दे सकता मैं। नहीं करनी चाहिए थी मुझे ऐसी बात। आई एम सॉरी अगेन। उमैर यकदम ही संजीदा हो गया। इसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ सच्चाई भी रकम थी। कोहर आलूद सुबह जो शुरू होती तो मानो शाम तक यही आलम रहता कि दबीज़ धुंध। बात करने के लिए मुंह खोलो तो अल्फाज बाद में मुंह से निकलते, भाप पहले निकलती। उफ उफ। दास्तानों के अंदर भी हाथ यख हो रहे थे, उंगलियां थी कि लकड़ियाँ। उमैमा ने हेड का कॉलर छूकर देखा। तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है यहाँ? उमैमा ने जैकेट की जेबों में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। मौसम और तुम्हारा चेहरा दोनों ही मज़ा दे रहे हैं। उमैर के चेहरे पर बड़ी शौक मुस्कुराहट फैली हुई थी। थोड़ी देर और यहाँ बैठे रहे ना तो यहीं स्टैचू बन जाऊंगी मैं। उमैमा को शिद्दत से अपने घर का आतिशदान, जलती हुई लकड़ियाँ और नरम गर्म माहौल याद आ रहा था, मगर उमैर इस खून जमा देने वाली सर्द मौसम को बाहर एंजॉय करना चाहता था। उमैमा के साथ आइसक्रीम खाते हुए, और उमैमा ने तो ये सुनते ही कानों को हाथ लगा लिए। किस कदर बोरिंग होती जा रही हो तुम। उमैर ने उसे घूरा। तो तुम्हारी तरह एडवेंचरस हो जाऊं और डबल नमूनिया का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। उमैमा ने चमक कर जवाब दिया। इतनी मामूली सी सर्दी और ज़रा सी आइसक्रीम से कुछ नहीं होता। उमैर का इत्मीनान काबिल दीद था। वाकई? उमैमा ने इसकी चमकती हुई आंखों में झांका। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे निजात हासिल करना चाहते हो, तभी तुम ठंड में मेरी आइसक्रीम बनाना चाह रहे हो। बेवकूफ़ लड़की, ये वक्त याद आएगा, ये यादगार लम्हे इस वक्त याद करना जब हम एक रूटीन लाइफ गुजारते हुए
ایک بورنگ کپل بن جائیں گے۔ عمیر نے مستقبل کی ایک ممکنہ تصویر کھینچی۔ کیا ایسا بھی ہوگا؟ ہو بھی سکتا ہے۔ عمیر نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ ڈرا رہے ہو؟ بالکل، مگر تمہارے چہرے پہ تو خوف کی کوئی آثار ہی نہیں۔ عمیر کا چہرہ قہقہے سے چمک رہا تھا۔ امیمہ پرے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر خفگی کے آثار تو تھے، مگر اطمینان بھی تھا کہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کرنے والا، اسے منانے والا، اسے محبت کرنے والا یہ شخص جو ہمیشہ اس کے اعتماد پر پورا اترا ہے، اس کی دنیا میں اس کے آس پاس موجود ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کل تمہاری جاب کا پہلا دن ہے؟ امیمہ نے اسے یاد دلایا۔ تبھی تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ یہ فرصتیں پھر کہاں ملیں گی؟ کیوں نہیں؟ انسان جس کے لیے وقت نکالنا چاہے نکال ہی سکتا ہے۔ میرا تو سارا وقت، پوری زندگی ہی تمہارے لیے ہے۔ عمیر نے ڈائلاگ بازی کی۔ تمہارا بار بار اظہار محبت کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے، مگر بس ٹائٹینک سے باہر نکل آؤ۔ اچھا چلو، نکل آیا آپ۔ عمیر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لیے۔ کبھی سیریس ہو کر بھی بات کر لیا کرو۔ سیریس ہو کر تو صرف ممی پاپا سے بات کرتا ہوں، جیسے کل میں نے بڑا سیریس قسم کا منہ بنا کر پاپا سے کہا کہ اب تو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کر لیں، اب تو کمانے لائق ہو گیا ہوں میں، سر پر صحرا سجائیں میرے اور بہو گھر لے آئیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں میں جتنا سیریس ہو کے بات کرتا ہوں پاپا اتنا ہی زیادہ زوردار قہقہا لگاتے ہیں۔ اب دیکھو ذرا، کل بھی میری بات پر خوب ہنسے، پھر کہنے لگے بہو کی پڑھائی مکمل ہونے تو پھر اسے گھر لے آئیں گے۔ بیٹے کے ارمانوں کی کوئی فکر نہیں، بہو کی ڈگری کا خیال ہے بس۔ عمیر نان اسٹاپ بولتا ہی چلا گیا۔ امیمہ کی ہنسی نقرئی سکے بن کر اس کے آس پاس بکھرتی رہی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تک میرا فائنل نہیں ہو جاتا شادی کا نام لینا بھی منع ہے؟ عمیر نے ہنستی ہوئی نگاہ اس دیوانے پر ڈالی۔ 6 ماہ باقی ہیں، کچھ معلوم بھی ہے 6 مہینوں میں کتنے ہفتے، کتنے دن اور کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ عمیر نے سوال کیا۔ میرا میتھ شروع ہونے سے ہی بہت خراب ہو جاتا ہے۔ امیمہ نے اسے تسلی دی اور اطلاع دی۔ تمہاری نظریں بھی بہت خراب ہیں، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ میرا انتظار، نہ میرا پیار، نہ میں۔ مجھے سب نظر آتا ہے امو، لیکن ڈگری بھی ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہوں، تم سب مجھے سپورٹ کرو گے، مگر شادی کے بعد پڑھنے کا دل کس کا چاہے گا؟ اسی لیے تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ امیمہ نے اسے پیار سے سہلایا۔ گھر پر پاپا لیکچر دیتے رہتے ہیں، گھر سے باہر تم، اف میں بیچارہ کہاں جاؤں؟ عمیر کا چہرہ اتنا بیچارہ ہو گیا کہ امیمہ کی بے اختیار ہنسی پھوار بن کر دونوں کو بھگوتی چلی گئی۔ لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر اس نے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی اور اپنی انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کے پپوٹے سہلانے لگی۔ یہ لو فٹافٹ پیو اسے، ایگزام کے دوران تو تمہیں نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے نہ اپنا۔ مما نے گرم دودھ کا گلاس میز پہ رکھا۔ شکل دیکھو ذرا اپنی، کتنا ذرا سا منہ نکل آیا ہے۔ ہر بار اس کے امتحانات کے دنوں میں مما اسی طرح فکر مند ہو کر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، اور اس کے کھانے پینے کا خیال بھی کہ وہ تو بس پیپر کے سوائے باقی سب کچھ بھول جاتی تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی۔ تھینکس مما۔ امیمہ نے سیدھے ہو کر آنکھیں کھول دیں اور مسکرا دی۔ پورا گلاس ختم کرنا، وہ تاکید کرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ امیمہ نے جی گڑا کر کے گلاس اٹھایا اور فٹافٹ خالی کر دیا۔ اور تمہیں کتنے دن ہو گئے مجھ سے بات کیے ہوئے؟ اچھی جاب لگی ہے تمہاری، ہمیں بھی بھول گئے۔ امیمہ نے عمیر کا کال کیا اور اس کو شکوہ کیا۔ تمہارے ایگزامز ہو رہے ہیں اسی لیے ڈسٹرب نہیں کیا، پھر میں بھی تو بزی تھا۔ عمیر کی آواز سنجیدگی لیے ہوئی تھی۔ ایگزام ختم ہونے والے ہیں، امیمہ نے اسے اطلاع دی۔ ہاں تو اس کے بعد ملتے ہیں نا پھر۔ عمیر شاید جلدی میں تھا، وگرنہ اتنی مختصر بات کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ کچھ کر رہے تھے کیا؟ میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ امیمہ بجھ سی گئی۔ تھکا ہوا ہوں، نیند پوری نہیں ہو رہی۔ عمیر کا جواب اب بھی مختصر تھا۔ اچھا تو پھر تم ریسٹ کرو، میں بعد میں کال کرتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے؟ عمیر نے اس کی آواز سے جھلکتی مایوسی محسوس کی تو اس کی دل جوئی کرنے کی صحیح کری۔ کال ختم ہو گئی تھی۔ امیمہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی جانے کیا سوچتی رہی، پھر یکدم ہی سر جھٹک کر سارے خیالات ایک طرف کر کے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے ایگزامز کا بوجھ سر سے اترا۔ آخری روز خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر کے وہ جھومی اٹھی، اور جھوم اٹھنے کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ امتحان ختم ہو گئے تھے، بلکہ اس سرخوشی کی اصل وجہ یہی تھی کہ اب ہجر کی طویل شب ختم ہونے کو تھی، انتظار کا موسم وصل میں ڈھلنے کو تھا۔ زبانی کلامی تو کئی ماہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ امیمہ کے امتحان کے 2 ماہ بعد شادی فکس ہے، اب بس تاریخ انعقاد اور رسمی کارروائی باقی تھی۔ مگر امیمہ نے ایک نیا بلکہ پرانا شوشہ چھوڑ دیا تھا جس کی شکایت وہ پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ دیکھو اتنی کنجوسی دکھانے کی ضرورت نہیں، میں ایسے نہیں چھوڑوں گی تمہیں، شادی بعد میں ہوگی، پہلے انگیجمنٹ، مجھے رنگ چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح عمیر سے جھگڑ رہی تھی۔ ہاں بھائی مومو ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک لڑکی کو قید کرنے کے لیے انگیجمنٹ رنگ سے بہتر کوئی اور زنجیر نہیں۔ انکل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔
امو تم ایسا کرو، مومو کو اس کی پسند کی رنگ دلوا دو، ڈیٹ فکس ہوگی تو اس میں رنگ بھی پہنا دینا، لڑکیوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں بھائی۔ صرف لڑکیوں کے؟ عمیر نے سوال اٹھایا۔ کیوں نہیں بھائی، لڑکے اس دوڑ میں کہاں پیچھے رہتے ہیں، میرے بیٹے کے ارمان ہی دیکھ لو، ٹیمز کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تو ہوں گے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ انکل کے چہرے پر ویسا ہی شرارتی قسم کا تبسم تھا جیسی شرارتی چمک ان کی ہونے والی بہو اور بھانجی کی آنکھوں میں تھی۔ آپ دونوں مل کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، عمیر نے شوخی دکھانے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں، اڑا نہیں رہے، امیمہ نے تصحیح کرتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ ویسے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ بے فکر رہو، زیادہ مہنگی رنگ نہیں لوں گی، وہ کھلکھلائی۔ اب تو بات بے بات ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اپنی ہنسی کی بارش میں بھیگتے ہوئے اس نے عمیر کو دیکھا ہی نہیں، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی دھند چھا رہی تھی، جیسے بے بسی کی دھند ہو، بے چارگی کی دھند، اور امیمہ کی ہنسی نے دور تک اور دیر تک اس کا پیچھا کیا، مگر دھند تھی کہ چھٹنے کے بجائے دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ شفاف شیشوں کے پار بھی زیورات کی چمک دمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک کتنی ہی انگوٹھیاں دیکھ چکی تھی، مگر ابھی تک کسی بھی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچی تھی۔ ساری ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اف کیا کروں، سبھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ امیمہ نے مدد طلب نظروں سے عمیر کو دیکھا اور اگلے لمحے ایک نازک سی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ بس یہی ٹھیک ہے۔ امیمہ نے اسے پہن کر ہاتھ کا جائزہ لیا۔ مخروطی سفید انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی اور دمک رہی تھی۔ دیکھو، عمیر نے امیمہ کا ہاتھ دیکھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ عمیر کی بڑبڑاہٹ سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اف امو، تم کبھی بھی کہیں پہ بھی شروع ہو جاتے ہو کیا؟ امیمہ نے ٹھنک کر اسے دیکھا اور ٹھٹک کے رہ گئی۔ یہ آنکھیں وہ نہیں تھیں جنہیں دیکھنے کی وہ عادی تھی، یہ تو کوئی اجنبی سی آنکھیں تھیں جو اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے سوزین سے محبت ہو گئی ہے۔ عمیر یکٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ امیمہ کی نگاہیں بے یقین ہوئیں اور لہجہ بھی مکانیکی انداز میں اس نے انگلی میں پہنی انگوٹھی اتاری۔ تم باہر چلو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ تم کوئی پرینک تو نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ عمیر کے ہمراہ چلتی ہوئی باہر آ گئی، جہاں سڑک پر ٹریفک کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ میری کولیگ ہے، میں نہیں جانتا کیا ہوا، کیسے ہوا، میں بہت الجھن میں تھا، بہت زیادہ پریشان، اور ابھی جس وقت تم نے وہ رنگ اپنی انگلی میں پہنی، مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے معلوم ہے معذرت کے چند الفاظ کافی نہیں ہوں گے، مگر مجھے اس کے سوا نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سجھائی دیتا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو مومو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور ہوگی بھی، مگر یقین کرو اگر یہ شادی ہو گئی تو تمہارے لیے، میرے لیے، ہم دونوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ عمیر کی باتیں کچھ بے ربط سی تھیں، مگر امیمہ کی سمجھ میں آ گئی تھیں، اور اب اس کے خیالات بلکہ زندگی بے ربط ہونے والی تھی۔ کھڑکی کی محراب سے سامنے افق کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ آسمانوں کے کناروں پر خوبصورت رنگ بکھیر رہا تھا۔ ان رنگوں کو دیکھتے ہوئے مہمان نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی دیکھی، اس کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے چھوا۔ چند لمحوں کا لمس، ایک انگوٹھی کا لمس اب تک تر و تازہ موجود تھا۔ کبھی ایسے ہی رنگ، ایسی شفق میرے چہرے پر بھی اتری تھی، اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین رنگ میری زندگی میں پھیلے ہوئے تھے۔ گردن گھما کر اس نے شہراز کو مخاطب کیا، اور وہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسے سن رہا تھا فقط ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ کئی ہفتوں تک میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیا ہو گیا، اور بہت عرصے بعد میں نے سوچا کہ یہ سب کیوں ہوا، اور مجھے اس سوال کا جواب یہاں آ کر ملا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کہانی اور واقعات سفر کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک کہانی مشرق سے سفر کر کے مغرب پہنچ گئی۔ تمہارے ساتھ ہونے والا سانحہ تمہیں فہم و ادراک دے گیا، شیراز نے تبصرہ کیا۔ ہاں شاید، امیمہ نے کھڑکی کی منڈیر پر جمے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک خواب جو پورا نہ ہوا تو کیا ہوا، کسی خواب کے پورے نہ ہونے سے کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی۔ سوچتے سوچتے اس کے تصور میں اچانک ایک وجود لہرایا، عروسی جوڑا اور زیورات سے سجی دلہن۔ اف، رانیہ آنٹی! امیمہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اور کبھی کوئی خواب پورا نہ ہو تو قیامت آ بھی جاتی ہے۔ رانیہ کا خیال امیمہ کے پہلے خیال کی نفی کرنے لگا۔ شام اور رات میں عید کی رونق ذرا محسوس ہو رہی تھی کہ مہمانوں کی آمد نے بھرم رکھ لیا، وگرنہ امیمہ بہت مایوس اور اداس تھی۔ یہاں کے روایتی عید رونق، شور شرابہ، ہلہ گلا، گہما گہمی اس پوش علاقے میں ذرا کم ہی نظر آئی تھی۔ گھروں کے اندر پارٹیز ہو رہی ہوں گی، مگر باہر خاموشی، سناٹا۔ شانو نے امیمہ کے سوال کا جواب دیا۔ تایا ابو نے رات میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا، خاندان کے سب لوگ مدعو تھے۔ بڑا سارا لان روشنی اور رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ خوش باش لوگ، پر رونق چہرے، ہنستے کھلکھلاتے وجود، ٹولیاں بنا کر سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ امیمہ سب سے الگ سے رہ کر کے شانو کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔
اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندر کی طرف چلی گئی تو جہاں چند رشتہ دار خواتین کی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے جو گوسپس میں مصروف تھیں اور موضوع گفتگو امیمہ تھی۔ اظہر بھائی کی بھتیجی کو دیکھا جو لندن سے آئی ہے، سنا ہے شادی ہونے والی تھی، عین وقت پر رشتہ ختم ہو گیا، اللہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ ارے بات کیا ہوگی، یہیں کے لڑکے لڑکیاں دیکھ لو آپے سے باہر ہو رہے ہیں، باہر تو بالکل ہی کھلا ڈلا ماحول ہے۔ اظہر بھائی کو دیکھو، ہر سال نیا ڈیکوریشن، نیا انٹیریئر، خوب دھڑلے سے اوپر کی کمائی کھا رہے ہیں۔ ہاں تو اور کیا، خالی خولی سوکھی تنخواہ میں اتنے عیش کہاں سے ہوں گے؟ دوسری نے ہاں میں ہاں ملائی، ایسی بات نہیں ہے، رشوت وغیرہ کی باتیں تو لوگوں نے یوں ہی اڑائی ہوئی ہیں۔ دراصل سستے زمانوں میں اظہر بھائی نے مکانات اور دکان وغیرہ لے رکھی تھیں، وہ سرمایہ کاری اب کام آ رہی ہے، تنخواہ سے زیادہ تو ماہانہ کرایہ آتا ہے ان کا۔ ایک دوسری خاتون نے پہلی والی کی تردید کری، وہ اظہر کی کزن تھی اور اندرون خانہ سب حالات سے واقف۔ ہاں مگر امیمہ مزید کچھ سنے بغیر باہر آ گئی۔ ایک تو یہ عورتیں، انہیں دوسروں کے معاملات ڈسکس کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اوپر سے یہ شانوں کی بچی کہاں چلی گئی؟ امیمہ کا موڈ مزید خراب ہونے لگا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ مزاج کیوں برہم ہے؟ شیراز سامنے سے آ رہا تھا، امیمہ کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ویسی ہی ہوں جیسی آج شام میں تھی، یعنی کہ اداس۔ شیراز نے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، امیمہ نے کوف سے سر جھٹکا۔ دراصل میری آج تک کی لائف میں عید کا دن ایسا کبھی نہیں گزرا، اتنا خاموش، بغیر کسی ہلچل، بغیر کسی ہنگامے کی۔ تمہیں عید کی رونق دیکھنی ہے؟ اب تو عید ختم ہو گئی، سارا دن تو گزر گیا، اوپر سے آج کے دن انکشاف ہوا جس نے گزرتے وقت کو اور بھی بوجھل بند کر دیا۔ امیمہ نے دھیرے سے بولتے ہوئے ارد گرد پھیلی رونق اور شور شرابے کو دیکھا۔ عید 3 دن کی ہوتی ہے، اگر تمہیں عید کی اصل رونق اور چہل پہل دیکھنی ہے تو کل میرے ساتھ چلنا۔ کہاں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، شیراز نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور میرے سوالوں کے جوابات آپ ہی کے پاس کیوں ہوتے ہیں؟ امیمہ کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ شیراز جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، کم از کم اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اگلے دن بہت جلدی شروع ہو گیا تھا اس کا۔ شیراز نے 9 بجے کا وقت دیا تھا اور 9 بجنے میں 5 منٹ پہ وہ اس کے گھر کے پھاٹک پہ کھڑی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راستے میں اس نے پھر سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے زیادہ سوالات کرنے پر خضر بھی ساتھ نہیں دیتے، چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ شیراز نے سورہ کہف میں موجود تاریخی واقعے کا حوالہ دیا۔ مگر آپ خضر تو نہیں، رہنما تو ہوں، تمہیں لے کر جا رہا ہوں، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کہاں؟ ایک شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سرپرائز۔ شیراز نے بڑی مہارت سے موڑ کاٹا۔ زندگی میں اتنا بڑا سرپرائز ملا ہے کہ اب کسی اور سرپرائز کی ہمت ہے نہ شوق۔ امیمہ بڑی بہادری سے مسکرائی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی جس علاقے میں داخل ہوئی وہ شہر کی کوئی متوسط آبادی تھی۔ عید کا دوسرا دن تھا اور ایک بڑے سے میدان میں جھولے والے، اونٹ والے، گھوڑے والے تھے، بہت سارے ٹھیلے تھے جن پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء تھیں۔ ان کے علاوہ وہاں قابل ذکر اور نمایاں تعداد میں بچے موجود تھے، رنگ برنگے نئے کپڑے پہنے ہوئے تیار ہوئے ہنستے کھیلتے خوش و خرم بچے عید کا دوسرا دن بھی بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ اس پورے علاقے کے بچے یہیں آ گئے اس گراؤنڈ میں؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ علاقے کے نہیں، فقط 2-4 محلوں کے بچے ہیں یہ۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے ایک جگہ گاڑی پارک کی اور نیچے اتر آیا۔ لوہے کا نیلا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ شیراز نے کنڈی بجائی اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلے صحن، پھر کمرہ جہاں 2 تخت بچھے تھے اور ایک بڑا صوفہ۔ ایک بڑے میاں نے اور بڑی بی نے ان کا استقبال کیا، چاندی بالوں والے مہربان مشفق وجود، انہوں نے بڑی محبت سے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی ہم دونوں یہی ذکر کر رہے تھے کہ شیراز آنے ہی والا ہوگا، صاف رنگت والی دبلی پتلی سی بڑی بی نے مسکرا کر بتایا۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی 5-6 بچے اندر تک چلے آئے۔ نووارد مہمان کو دیکھ کر ذرا جھجک گئے، شیراز سے تو وہ واقف ہی تھے۔ محلے کے بچے اپنی عیدی تو کل لے جا چکے، آج پھپھو عید ملنے آئی تھی تو ان کے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ بڑے میاں نے ان سب بچوں کو عیدی دی، وہ سب خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مختلف اشیاء خرد و نوش کے ٹرے بھر کر ایک خاتون آئی۔ یہ رافعہ بھابی ہیں، چچا کی بہو۔ شیراز نے امیمہ اور ان کا آپس میں تعارف کرایا۔ 2-3 گھنٹے بعد شیراز نے وہاں سے روانگی کا قصد کیا، مگر انہوں نے کھانا کھائے بغیر اٹھنے نہیں دیا۔ یہ دونوں میزبان شیراز کے چچا اور چچی تھے۔ گھر میں بیٹا اور بہو تھے، اکلوتا بیٹا تھا اور بے اولاد تھا۔ انہوں نے محلے کے سارے بچوں کو اپنی اولاد بنا لیا۔ دونوں میاں بیوی خوش مزاج تھے، پرانے قصے، کہانیاں، گزرتی زندگی اتنے دلچسپ انداز میں سنا رہے تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کھانے پر رافعہ بھابی کی بریانی کھا کر امیمہ کو مزہ آ گیا۔ ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، میٹھے میں روایتی شیر خرما۔ تقریباً 5-6 گھنٹے وہاں گزار کر دونوں باہر نکلے۔ گلی میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، عورتوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں۔ آج کے دن کے 2-3 گھنٹے خالصتاً لیڈیز ٹائم تھا۔ گلی میں اونٹ والے کو بلا کر اونٹ کی سواری کی جاتی اور ڈولی والا جھولا بھی لے آتا۔ اس بہانے ساری خواتین لڑکیاں اپنے بچپن کی آواز دے کر بلا لیتی، اونٹ پہ بیٹھو گی؟
شراز کے پوچھنے پر وہ ہنس پڑی اور تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ اس دلچسپ تفریح سے لطف اندوز ہو کر واپس آئی تو شراز سے مخاطب ہوئی، لندن جا کر اس تفریح کو بہت مس کروں گی، اونٹ سے بہتر اور کچھ نہیں مس کرنے کے لیے۔ مثلاً؟ امیمہ نے چلتے چلتے سوال کیا۔ سوال کا جواب دیا جاتا ہے، جواب میں سوال نہیں کیا جاتا۔ میرے سوال کا جواب تو آپ نے بھی نہیں دیا۔ اونٹ سے بہتر اور کیا ہے یہاں مس کرنے کے لیے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امیمہ نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ یہ تو تمہیں واپس جا کر ہی علم ہوگا، بعض باتوں کا احساس قریب ہو کر نہیں دور جا کر ہوتا ہے۔ شراز ڈرائیو کرتے ہوئے واپسی کا راستہ طے کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر دور کہیں ایک سفر اور بھی کر رہا تھا، وہ سفر جو ایک دل سے دوسرے دل تک کا ہوتا ہے۔ گھر کا گیٹ شراز نہیں کھولا تھا۔ پھوپھی اماں اس کے مقابل صوفے پر بیٹھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ امیمہ کو الجھن ہونے لگی۔ میں کل واپس جا رہی ہوں لندن، آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی، امیمہ نے پہلو بدلتے ہوئے وضاحت کی۔ کوئی ضروری بھی نہیں تھا آنا، نہ ہمیں تمہارے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم، پھوپھی اماں نے جواب دیا۔ کم از کم میرے ساتھ یہ بدمزاجی شاید ان کا حق ہے، امیمہ نے چپکے سے سوچا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اکبر کی بیٹی ہو، ورنہ پہلے دن ہی گھر میں نہیں گھسنے دیتی۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئیں، بوجھل قدموں سے واپس آئی تو بہت بجھی بجھی سی تھی۔ ایک طویل سفر طے کر کے گھر واپس پہنچی تو تب بھی اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے اداسی تھی۔ مما پاپا اس سے اداس دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گئے۔ شاپنگ کرنے چلتے ہیں نا، پھر تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھائیں گے، آج تو میں بھی آنکھیں بند کر کے چاکلیٹ فلیور کھا لوں گا، پاپا اسے بچوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ ایک قیمتی منک کوٹ اور کچھ جولری اور پرفیوم خرید کر وہ آئس کریم کھا رہے تھے۔ امیمہ خاموش کسی ادھیڑ بن میں تھی، باپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آغاز کے لیے کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان جا کر تم بہل جاؤ گی، مگر تم تو پہلے ہی کی طرح ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ باپ نے اسے بغور دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں پاپا۔ ایک پھیکی سی ہنسی نے امیمہ کے لبوں کو چھوا۔ دیکھو بیٹا، ہم سمجھ سکتے ہیں دل کا ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مگر حادثے ہمیشہ غیر متوقع اور اچانک ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہی پڑے گا، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے، اپنی آئندہ خوشیوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ ماضی کو بھولنے کی کوشش کرو اور آگے کی طرف دیکھو۔ اس خود غرض انسان کے لیے اپنی فیلنگ ضائع مت کرو جس نے ایک کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے اتنی آسانی سے سب کچھ ختم کر دیا، اس پہ لعنت بھیجو۔ افسوس سے بولتے بولتے ان کا لہجہ برہم ہو گیا۔ اس میں خود غرضی کی کیا بات ہے پاپا؟ اس کو مجھ سے بہتر آپشن نظر آیا، اس نے وہی اختیار کر لیا۔ امیمہ نے چمچہ بھر کے آئس کریم منہ میں رکھی۔ اس کا لہجہ ہموار اور پرسکون تھا۔ تم اس کم ظرف کی صفائی پیش کر رہی ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کمٹمنٹ اور وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اکبر اپنی بیٹی کی بات سن کر حیران تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کمٹمنٹ اور وعدے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ بیٹی کے بدلتے لب و لہجے پر وہ ٹھٹک کے رہ گئے۔ رانی آنٹی سے آپ وعدہ کر کے آئے تھے واپس آنے کا، پھر کیوں نہیں گئے واپس؟ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ وہ آئس کریم کھانا بھول گئے۔ ان کی بے یقین نگاہیں امیمہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں ان کے گھر گئی تھی، رانی آنٹی سے ملی تھی، مگر یہ سب انہوں نے نہیں بتایا مجھے، کسی اور نے بتایا ہے۔ جس لڑکی سے آپ کمٹمنٹ اور وعدہ کر کے آئے تھے، اس کا حال اب یہ ہے کہ اب آپ بھی 5 منٹ ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ 5 بار یہ سوال کریں گے کہ آپ کون ہیں۔ امیمہ نے بھی اپنی آئس کریم پگھلنے دی۔ کسی انسان اور ایک دل کا پگھلنا اس سے زیادہ اہم تھا۔ مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی۔ اکبر کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی نگاہیں کسی مجرم کی طرح جھکی ہوئی تھیں جن میں شرمندگی بھی تھی اور ندامت بھی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے، وہ ایک لمحے کو رکے، اتنے خود غرض رہے ہوں گے۔ دونوں باپ بیٹی کے درمیان کچھ دیر خاموشی کا پردہ حائل رہا۔ آپ ایک آئیڈیل باپ ہیں، مگر بغور دیکھا جائے تو ایک انسان کے طور پر آپ میں اور عمیر میں کوئی فرق نہیں۔ امیمہ کی صاف کوئی اکبر کو تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اپنی زندگی کو اور کچھ خیالات کو اور معاملات میں الجھانے کے بجائے امیمہ نے خود کو مصروفیت میں گم کر لیا۔ جاب سے بہتر مصروفیت اور کیا ہوتی؟ صبح گھر سے نکل جاتی، سوچ سوچ کر خود کو بھی دکھی کرنے کا وقت اب کم ہی میسر آتا تھا۔ کچھ وقت دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں نکل جاتا۔ کئی ہفتوں بعد اس نے اپنی پرسنل گرومنگ پر بھی توجہ دی۔ اس کی وارڈروب کلیکشن میں موسم اور فیشن کے ملبوسات، جوتے، بیگز اور دیگر چھوٹی موٹی کئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس ویکینڈ پر ایک دوست کے گھر پارٹی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی اور خوش تھی۔ سفید سلک کا میکسی نما گاؤن جو اپنی بہترین تراش خراش اور ہلکی پھلکی ریشم کی کڑھائی کے ساتھ بہت خوبصورت اور دیدہ زیب لگ رہا تھا۔ سفید موتیوں کے چھوٹے چھوٹے سے آویزے کانوں میں ڈالے اور اسی کی میچنگ کا بریسلٹ کلائی میں ڈال کر اس نے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا اور بے اختیار ہی اپنے ہاتھ کی انگلی تیسری انگلی پر نظر گئی۔ اس نے چند لمحے اس خالی انگلی کو دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ ماما کے ساتھ عمیر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح نقص سے تیار وہ بہت فریش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہیلو مومو، کیسی ہو؟ وہ یوں مسکرا کر پوچھ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان پچھلے 6 ماہ
وہ مشکل اور اذیت کے 6 ماہ آئے ہی نہ ہوں۔ مما، امیمہ کی سوالیہ نگاہیں ماں کی طرف تھی۔ عمیر تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے۔ امیمہ نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر تھی جو ابھی تک وہیں کہیں موجزن تھی۔ مومو میری بات تو سن لو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے، بہت ناراض ہو تم مجھ سے، مگر صرف 10 منٹ کے لیے میری بات سن لو پلیز۔ میں اس وقت پارٹی میں جا رہی ہوں۔ امیمہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہم ساتھ بھی تو چل سکتے ہیں، راستے میں بات کر لیں گے۔ عمیر اس کی طرف بڑھا۔ عمیر پلیز۔ امیمہ کے لہجے میں اتنی سرد مہری تھی کہ وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ راستے بھر وہ اپنے اشتعال پر قابو پا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سارا کے گھر پہنچی تو اندر داخل ہوتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ابھی بہت کم مہمان آئے تھے، امیمہ ہی جلدی آ گئی تھی۔ وہ سارا سے مل کر بیلا کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو تم؟ کہاں تھی؟ امیمہ اس کی جانب بڑھی۔ یہیں ہوں اور بہت مزے میں ہوں۔ بیلا نے کندھے اچکائے۔ شادی ہے نا تمہاری اکتوبر میں؟ کینسل ہو گئی۔ بریک اپ ہو گیا تھا میرا۔ بیلا کے لہجے میں اتنی لاپرواہی تھی کہ امیمہ حیران رہ گئی۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ تم دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ شادی کے بعد چھوڑ دیتا تو افسوس ہوتا، اچھا ہوا یہ سب کچھ پہلے ہو گیا۔ بیلا نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم خوش ہو؟ امیمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ناخوش بھی نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایک ایسے انسان کے لیے آنسو بہانے کی جسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں؟ اور اگر وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو؟ امیمہ کو اچانک ہی کچھ خیال آیا۔ پھر دیکھا جائے گا۔ بیلا نے پھر حسب عادت کندھے اچکائے۔ جو ایک بار چھوڑ کر جا چکا ہو اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ غلطی کرنے والے کو ایک آدھ چانس دینا تو بنتا ہی ہے اگر وہ نادم ہو تو۔ بیلا جواب دیتے ہوئے چل دی اور آنے والے مہمانوں سے ملنے لگی۔ سب کے ساتھ ہنستے بولتے کھاتے پیتے ہوئے امیمہ نے اپنی اندرونی کشمکش بڑی کامیابی سے چھپا لی تھی۔ واپسی پہ وہ پارکنگ میں آئی تو ٹھٹک کے رہ گئی۔ عمیر اپنی کار سے ٹیک لگائے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اف، وہ کراہ کے رہ گئی۔ اب کیا ہے؟ اگر تم آتے ہوئے 10 منٹ میری بات سن لیتی تو مجھے 3 گھنٹے یہاں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کہو کیا بات ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ تم سے دور رہ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے زندگی میں تمہارے بغیر کوئی خوشی نہیں مل سکتی۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ تم اس کے معیار پر یا توقعات پر پورے نہیں اترے۔ امیمہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے خود اسے چھوڑا جب مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بغیر میں کتنا ادھورا ہوں۔ اس طرح کے فلمی ڈائلاگ بولنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ پہلے جیسا، پہلے کی طرح؟ میرے جذبات کی توہین مت کرو، یہ فلمی ڈائلاگ نہیں ہے۔ عمیر نے احتجاج کیا۔ پہلے تمہیں مجھ سے محبت تھی، ہماری شادی ہونے والی تھی، پھر 3-4 ماہ کی جاب میں تمہیں اچانک محسوس ہوا کہ تمہیں سوزین سے پیار ہو گیا ہے۔ تم سب کچھ ختم کر کے اس کے پاس چلے گئے۔ پھر تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل تمہارا اصلی اور سچا پیار تو میں ہی ہوں۔ تو تم اس لڑکی کو چھوڑ کر میری طرف واپس پلٹ آئے اور سوچتے ہو کہ تمہاری شرمندگی اور محبت کے اظہار پر میں کسی بھی فلمی ہیروئن کی طرح پگھل کر تمہارے آگے ڈھیر ہو جاؤں گی۔ امیمہ نے بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عمیر، زندگی 1 گھنٹے کا ڈرامہ یا 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہوتی، نہ ہی چند 100 صفحات پر مشتمل کوئی ناول جس کے آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہیپی اینڈنگ۔ تمہاری بھی تو فیلنگز تھی کچھ میرے لیے، کیا وہ بھی اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ عمیر نے سوال کیا۔ میرا بھروسہ ختم ہو گیا، اعتبار اٹھ گیا ہے۔ امیمہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے سٹارٹ کرنے لگی۔ چھٹی کا دن تھا مگر وہ حسب معمول علی الصبح ہی اٹھ گئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ کھول کر اس نے باہر دیکھا۔ لندن کی روایتی کوہر آلود صبح اس کی زندگی کی طرح چند قدم سے آگے کچھ دیکھنا محال تھا۔ اس نے پردہ دوبارہ تان دیا، جیکٹ کی زپ بند کر کے ہوٹ سر پر ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ دھند نے اس کا استقبال کیا اور اس کے ساتھ عمیر نے بھی۔ ہیلو، عمیر اس کے ہم قدم چل رہا تھا۔ اوہ ناٹ اگین، وہ کراہ کے رہ گئی۔ کتنے فون کر چکا ہوں تمہیں؟ کال ریسیو کرتی ہو نہ گھر پہ ملتی ہو، میں کیا کرتا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت کے لیے کر رہا ہوں یہ سب، وہ محبت جو ہمارے درمیان تھی، اسے تم کیسے فراموش کر سکتی ہو؟ محبت سوائے تکلیف اور دکھ کے اور کچھ نہیں۔ امیمہ بڑبڑا دی۔ اس کے تصور میں رانیہ کا چہرہ ابھر آیا۔ تم اتنی کٹھور اور سخت دل تو کبھی نہیں تھی۔ عمیر اس کی بڑبڑاہٹ سنے اور سمجھے بغیر بول رہا تھا۔ جو کچھ بھی پہلے تھا وہ اب نہیں، اور اب پہلے جیسا ہو بھی نہیں سکتا اب سے۔ امیمہ جاگنگ کرتے ہوئے شاہ بلوط کے گھنے درختوں کے عقب میں کہیں گم ہو گئی۔ عمیر وہیں کھڑے بے بسی سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ شاہ بلوط کی قدیم آنکھیں جو صدیوں سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی خاموشی سے مسکرا دیں۔ ڈنر ٹیبل پر رائمہ ہی ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی۔ خلاف معمول امیمہ ذرا خاموش تھی۔ مما پاپا بھی کچھ سنجیدہ تھے۔ رائمہ آپ کافی بنا لو بیٹا۔ مم نے کھانے کے بعد رائمہ سے کہا۔ جی مما۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے مومو؟ اب تو بھائی صاحب اور بھابھی بھی آ کر بات کر گئے ہیں۔ امیمہ
उमैमा, उमैर अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा है। कितनी बार तुमसे बल्कि हम सबसे माजरत कर चुका है। कुछ तो लचक दिखाओ। मामा ने एक बार फिर उमैमा को समझाने की कोशिश की। मामा मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच के जवाब दूंगी। उमैमा ने रसान से उन्हें जवाब दिया। और कितना वक्त चाहिए बेटा? कितने दिनों से वो बेचारा तुम्हें मनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। मम्मा ने भतीजे की हिमायत की जिसे वो सुबह का भूला करार दे चुकी थी। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सचमुच उसकी मोहब्बत हूँ या महज एक ऑप्शन। थोड़ा इंतज़ार करने दीजिए उसे। उमैमा ने खड़े होकर कुर्सी पीछे खिसकाई। अपने लिए शर्ट्स और टाइयाँ मुंतखब करते हुए अकबर मुतफक्किर थे। वो अपनी सारी तवज्जो इन मलबूसात पर मरकूज़ रखना चाह रहे थे जिन्हें ख़रीदना था, मगर ध्यान भटक भटक कर बेटी की तरफ जा रहा था जिसने अपने फ़ैसले से वालिदैन को आगाह कर दिया था। और उमैमा के इस फैसले से अगरचे वो बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश नहीं थी, मगर बेटी की मर्ज़ी और राय के मुताबिक ही उनको चलना था, क्योंकि वही इनके लिए बहुत अहम थी। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो। और उमैर, देखा भाला है, अपने लिए अच्छा है, अपने किए पर नादिम भी है। इसे देखभाल कर ही फैसला किया है, और वैसे भी इस फैसले की एक और वजह भी है, और आप जानते हैं। उमैमा ने बाप की जानिब देखा। मुझे सज़ा दे रही हो या ख़ुद को? किसी को नहीं पापा, ना आपको सज़ा दे रही हूँ ना ख़ुद को, बस तलाफ़ी की कोशिश कर रही हूँ। ब्राउन रंग की एक सोबर सी टाई उठाते हुए इसके जहन में यही सब बातें घूम रही थीं, और ऐन इसी वक्त उन्हें उमैर की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट सब्र कर लो बीबी, मैं अपने लिए शर्ट ले लूँ, फिर लेडीज़ कलेक्शन की तरफ चलते हैं। उमैर इनके करीब आकर हाय हेलो करने लगा। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के खफीफ से आसार थे। सुज़ैन तारुफ के मराहिल से गुजरकर लेडीज़ सेक्शन की जानिब चल दी। अकबर उमैर की तरफ मुतवज्जह हुए। कहाँ तो वो दिन रात उमैमा के पीछे चक्कर लगा रहा था, कहाँ अब सुज़ैन के साथ दोबारा। तो उमैमा के कुछ कहने से पहले ही तुमने फ़ैसला कर लिया। 2 महीने हो गए अंकल। उमैमा से जब भी कुछ कहता हूँ वो कहती है वेट करो, ये रोमियो जूलियट का नहीं व्हाट्सएप का दौर है। इतने दिन कौन इंतज़ार करता है? सुज़ैन से झगड़ा हो गया था तुम्हारा, तभी तुम उमैमा की तरफ आए। अकबर बच्चे नहीं थे, पल भर में मामला समझ गए। आप खुद सोचें अंकल, मैं और क्या करता। जिस वक्त जो ऑप्शन मुझे ठीक लगा मैंने अडॉप्ट कर लिया। उमैर ने कंधे उचकाए। अगर मोमो मुझे बस कह देती कि हाँ ठीक है, तो फिर मेरा पहला ऑप्शन वही थी। तो मोमो ने ठीक कहा था कि वो उमैर के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि महज एक ऑप्शन है। लेडीज़ सेक्शन की तरफ जाते उमैर को देखकर उन्होंने सोचा, और साथ ही वो सोच रहे थे कि उमैमा का फ़ैसला ही दुरुस्त था, और खुदा करे कि इसकी नेक नियति के साथ जो कुछ भी इसने अपने लिए चुना है इसमें इसकी खुशियाँ हों। खुदाया मेरी खुदगर्जी की सज़ा मेरी बेटी को ना देना। इनके नदामत भरे दिल से ये दुआ बेसाख्ता निकली थी। खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर अल्फाज चमक रहे थे। इन लफ्ज़ों को वो कई बार पढ़ चुकी थी। एक एक लफ्ज़ हिफ्स हो गया था, और अब एक बार फिर इसकी निगाहें स्क्रीन पर फिसल रही थीं। अच्छी लड़की खुश रहो। एक पुरानी बात से आगाह करता हूँ, जब मैं 9 उम्र था, नानी जान से जो कहानी सुनी और जो हाल रानिया खाला का देखता था, तो मुझे इस इंसान पर बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा कि मैं अजीब व गरीब या फिल्मी किस्म के इंतकामी मंसूबे बनाता था। एक बार मैंने प्लान किया कि इस शख्स की बेटी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उससे भी धोखा दूंगा और ज़िंदा दर गोर कर दूंगा। मगर जब तुम मिली तो इतना शऊर आ गया था कि माफ़ करना और इंतकाम लेने से बेहतर है सीख लिया था, और यह कि हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है। वालिदैन के गुनाह का कफ़ारा औलाद के ज़िम्मे नहीं है, और जहाँ तक मोहब्बत का मामला है तो बस ये समझ लो कि शिकारी खुद शिकार हो गया। तुम्हारी आंखों में मैंने बारहा तासुफ के रंग देखे हैं जब तुम खाला को देखती थी, और तुमने कई बार कहा काश मैं इनके लिए कुछ कर सकती। तुम्हारे इन्हीं लफ्ज़ों ने और एहसास लिए हुए दिल ने मुझे ये बात कहने का हौसला बख्शा है जो मैं आज कहने जा रहा हूँ। रानिया खाला को कैंसर की तशख़ीस हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक इनका मर्ज़ इस स्टेज पर है कि वो 1.5-2 साल से ज़्यादा ज़िंदा रह गई तो मुआवजा होगा। नानी इस बार ये सदमा ना झेल सकें। इन्हें दुनिया से गुजरे हुए हफ्ते होने को आए हैं। मैं खाला को अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो इनके लिए हमदर्दी और खुलूस के जज्बात रखती है, और जिसे मेरा घर बहुत पसंद हो, और जो बेपनाह चाहे जाने के काबिल भी हो। ऐसी लड़की, ऐसी साथी इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर शिराज। उमैमा स्क्रीन की तरफ देख रही थी। अल्फाज चाहे कागज़ पर हो, ज़बान पर, या मशीनी स्क्रीन पर, अगर वो सच्चे हैं और दिल से निकले हों तो ख़ुद को मनवा लेते हैं, और सुनने वाले को भी मना ही लेते हैं। उमैमा का दिल मान गया था, लिहाजा वो ख़ुद भी मान गई। इसके हसास दिल ने मोहब्बत के साथ तलाफ़ी का रास्ता चुना था, और वो इस पर बेहद मुतमईन थी। अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।